Hi guys, I know कर रहे थे मेरा इंतजार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. शोबिज़ की नगरी से एक और वीडियो लेकर, एक और खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आजकल उमेरा अहमद का एक ड्रामा है जी, जो इस वक्त बेहद मकबूल भी है। एक ही वक्त में उस ड्रामे के ऊपर शदीद तनकीद भी हो रही है और इसके सारी कास्ट के साथ साथ हमारी जो राइटर हैं उनके ऊपर लोगों की लान तान शुरू हो गई है। लोग इसकी बोल्ड ड्रेसिंग, बोल्ड डायलॉग्स और इसके अंदर दीन से दूरी और कुछ इस तरह के क्लिप्स के ऊपर इस कदर भड़क उठे हैं कि वो इस ड्रामे की असल रूह को समझने ही से कासिर हैं। ये ड्रामा लोगों को इतना शदीद बुरा क्यों लग रहा है? इस ड्रामे के अंदर ज़िंदगी में कहा जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी इतना बोल्ड ड्रामा नहीं आया है, लेकिन हकीकत यह है कि ड्रामा उतना ही अच्छा है। कैसे अच्छा है और क्यों ये इतना लोग इसके ऊपर मलामत कर रहे हैं, इसकी कहानी क्या है, इसके डायलॉग्स क्या हैं और इसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है, आज मैंने आपको सारी तफसील इस ब्लॉग में बतानी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। अच्छा जी, अब ये जो ड्रामा है जी दर निजात, इसके अंदर कुछ इस तरह के सीन्स हैं जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद कर रहे हैं। और इस ड्रामे के अंदर आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले दुर फिशां को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था अपने अंग्रेज़ी एक्सेंट की वजह से और अंग्रेज़ी डायलॉग्स की वजह से। इस ड्रामे के अंदर आपने देखा कि एक फ़ैमिली है जो कि दुर फिशां की फ़ैमिली है और उसको उन्होंने दिखाया है कि वो बेसिकली पाकिस्तान के अमीरज़ादे या एलीट क्लास है और एलीट क्लास के लोगों के अंदर तमाम वो ख़राबियाँ हैं जो कि होती हैं और वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बात करते हैं। अब असल में हुआ क्या, हमारे जो आम पाकिस्तानी ऑडियंस हैं उनको इस बात का गुस्सा आया कि ये कोई तरीक़ाकार है कि भाई आपका पाकिस्तानी ड्रामा है, उर्दू ड्रामा है और उसमें आप आधे से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 70% हमारी जो आबादी है वो आज भी रूरल एरियाज़ में रहती है और पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है जिसके अंदर 12 करोड़ से ज़ायद हमारी आबादी है। पूरे पाकिस्तान को अगर आप 25 करोड़ में डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 12 करोड़ तो पंजाब के अंदर रहते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर बड़े शहर हैं ही कितने, सिर्फ 4 या 5 हैं। यानी आपका शहर हो गया लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यही आपके शहर हैं। इसके अलावा तो ज़्यादातर लोग पंजाबी ज़बान में बात करते हैं या सिंध वाली साइड पे सिंधी ज़बान में बात करते हैं। उर्दू को सब लोग समझते हैं लेकिन क्लियरली उर्दू बोलना भी हर एक के कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती है। ऐसे में अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर जो डायलॉग्स बोले गए उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी। उसके बाद ड्रामा जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ा तो ड्रामे के अंदर बहुत ही बोल्ड किस्म के सीन्स आए। वो जो बोल्ड किस्म के सीन्स है उसकी वजह से लोगों का जो गम गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और लोग जो हैं वो इस वक्त हमारी जो राइटर हैं इस ड्रामे की उमेरा अहमद, जो कि आपको पता है कि अपने ज़बरदस्त किस्म के नावल्स की वजह से और अपनी एक बेहतरीन जो राइटिंग है उसकी वजह से जानी पहचानी जाती हैं। लोग बजाय इसके कि इस ड्रामे की तारीफ़ करते, लोगों ने इसकी शदीद तनकीद करना शुरू कर दी। अब मैं दरअसल इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस ड्रामे से नफ़रत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आज इस ड्रामे से मैं क्यों मोहब्बत कर रही हूँ और लोग क्यों इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। और आप सोचेंगे जुनैरा का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया जो इस ड्रामे को सपोर्ट कर रही है, और मैं क्यों कर रही हूँ मैं आपको उसकी भी रीज़न बताती हूँ। हालांकि मैंने हमेशा फहाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, लेकिन मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले इस ड्रामे का एक डायलॉग है जो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, जहाँ पर एक लड़की जो है वो शराब नोशी करती है। ये इसी ड्रामे के अंदर दुर फिशां का कैरेक्टर है, जिस पर दुर फिशां जनाब क्या करती है कि वो शराब नोशी करती है, उसके वालिदैन उसको मना करते हैं तो वो उल्टा अपने वालिदैन को इस पर जलील करती है कि आप लोग तो खुद शराब नोशी के आदी हैं। अब इसके बारे में लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है कि अब ऐसा भी होना था हमारे ड्रामास के अंदर कि ऐसे भी सीन्स आने लगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आप ज़रा सुनिए ये, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। कभी तो आप भी पी लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कभार दोस्तों के साथ बैठ के पी लेना नशे का आदी नहीं बना देता इंसान को माँ जी। गुनाहगार तो बना देता है ना। जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं इसमें ये सब चलता है माँ जी। जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे ये सब कुछ चलता है माँ जी। यानी कि वो जो शख्स है वो अपनी लड़की की दादी को कह रहा है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे नशा करना, दोस्तों के साथ बैठ के पीना पिलाना ये बहुत ही नॉर्मल है। ऑब्वियसली लोगों का इसके ऊपर बैकलैश आना, लोगों का इस एक्ट्रेस के ऊपर लान तान करना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को नहीं माना जाता। और सिर्फ सोसाइटी या कल्चर की बात नहीं है, ये हमारे मज़हब का भी मामला है, क्योंकि शराब नोशी या किसी भी किस्म का नशा हमारे मज़हब में हराम है। इसी ड्रामे का एक सीन है जिस पर दिखाया गया है कि दुर फिशां
فشاں جو ہیں اس کا جو بوائے فرینڈ یا اس کا جو منگیتر ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آئی نیڈ سم ایکسٹرا ٹائم. اب پہلے تو جب لوگوں نے ایپیسوڈ دیکھا تو لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی نارمل سی بات کر رہا ہے، ایکسٹرا ٹائم مانگ رہا ہے کہیں باہر ریسٹورانٹ. لیکن پھر اس کے اندر ایک ایسا سین آیا جس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے، جس میں دکھایا گیا کہ درِ فشاں جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ دھو رہی ہے، اپنے ہاتھ دھو رہی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں ایک آواز چل رہی ہے کہ آپ اپنے گناہ جو ہے وہ اس طریقے سے دھو نہیں سکتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں اس کے اندر ڈبل میننگ کی بات ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سین کے اندر رائٹر نے یہ چیز کی عکاسی کی ہے کہ دراصل لڑکی جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے وہ گنوا بیٹھی ہے اس لڑکے کی ڈیمانڈ کے اوپر اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے. اب جب وہ لڑکا یہ ڈائلاگ بازی کر رہا ہوتا ہے تو میں ذرا آپ کو یہ ڈائلاگ بھی سنوانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا اچھے سائڈ تمہارا ابو بکر तेरा अबू बकर हमें क्या हो गया 20 साल चलो एक शर्त है, क्या spend some more time with me after. اسپینڈ سم مور ٹائم ود می. یہ آپ کو کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی، پھر اس کے بعد اس ڈرامے کے اندر کچھ ڈائلاگز ہیں جو بہت ہی زیادہ مشہور ہو رہے ہیں، جس میں ایک ڈائلاگ ہے، عورت بد کردار سب سے پہلے اسی مرد کی نظر میں ہوتی ہے جس کی محبت ثابت کرنے کے لیے وہ گناہ کرتی ہے. اب یہ یقین کریں جب ڈائلاگ میں نے سنا اور پڑھا، ہمارے معاشرے کا سب سے گندا سچ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، ہماری لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے محبت اور شادی کے جھانسے میں پھنسا کے، یا ان کو یہ کہہ کر کہ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم محبت کرتی ہو، اور اس چکر میں ان کو گناہ کی آفر کر کے ان لڑکیوں کی زندگی کیا تباہ نہیں کی جا رہی. آج اگر ڈرامے کے اندر یہ چیز آ گئی ہے جس کو ہم بہت برا سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہمارے معاشرے کی بٹر ریالٹی نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہماری لڑکیاں جو جن کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں یا جو انٹرنیٹ جن کی ایکسیس میں ہے، آج میرے خیال سے پاکستان کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ گاؤں اور دور دراز کے علاقوں میں، ایون کہ مجھ سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں، میں استور جیسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے فون کے سگنلز بھی نہیں آتے وہاں پہ بھی لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. میں نے جھونپڑیوں کے اوپر، سندھ والی سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو جھونپڑیوں کے اوپر میں نے جو ہے وہ ڈش لگی ہوئی دیکھی ہے. ایسے دور میں لڑکیوں کے لیے کیا گمراہ ہو جانا یا اس طرح کے بد کردار حرکتیں کرنا یا آدمیوں کی باتوں میں آ جانا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک بڑا کڑوا سچ ہے جس کو ہم ماننے سے انکاری ہیں؟ اور حقیقت یہی ہے کہ کتنی ساری لڑکیاں جو اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں اور اپنے گھر میں وہ کسی بندے کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کر سکتی، صرف اپنی جان اور اپنی عزت کہ چلے جانے پہ کئی لڑکیاں خودکشیاں کر لیتی ہیں، لڑکیوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. کتنی لڑکیاں ہیں جن کی باراتیں واپس چلی جاتی ہیں، کتنی لڑکیاں جن کے اوپر بعد میں بد کرداری کا الزام لگ جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی ایک بالکل حقیقت ہے. اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جب وہ لڑکا جو کہ منگیتر ہونے کی بات کرتا ہے، جو محبت ثابت کرنے کی بات کرتا ہے، جو اس کی زندگی کو اجاڑ دیتا ہے، وہ بعد میں کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی اس کا مطلب پورا ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو چھوڑ کے کہیں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک وائس نوٹ سینڈ کرتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک کے بعد ایک غلطیاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ تمہاری محبت بھی میرے لیے ایک غلطی تھی اور جو ہم سے ہوا وہ بھی ایک غلطی تھی. اور مرد جو ہوتے ہیں وہ کتنے آرام سے خواتین کو یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ بھائی وہ تو محض ایک بھول تھی، تم اس کو بھول جانا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس کی پوری زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے وہ محض اس چیز کو بھول جاتا ہے. اس ڈرامے کے اندر ایک ایسا ڈائلاگ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جس نے میرے دل کے اوپر جا کے ہٹ کیا، اور وہ کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا، وہ یا تو قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ. اور یہ ڈائلاگ کہ نکاح سے پہلے کی محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآن کی آیت سے دھلی ہو، وہ سیدھی ایک گمراہی ہے، ایک دھوکہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ کتنے ہی ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی حرکات جب ہو جاتی ہیں اور پھر وہ مینٹلی جب ڈسٹرب ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ سائکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہیں یا وہ موٹیویشنل سپیکرز کے پاس جاتی ہیں، کیونکہ وہ رو رو کے اپنے اندر کا غبار نہیں نکال پاتی. اور جب وہ جا کے یہ بات شیئر کرتی ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اللیجڈ ریلیشن شپ کیوں رکھا، تو وہ کہتی ہیں کہ اس نے ہمارے سامنے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا تھا تم میری بیوی ہو، بیوی ہو، بیوی ہو، میں تمہیں قبول کرتا ہوں، تم نے مجھے قبول کیا، میں نے تمہیں قبول کیا، ہمیں تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو کہ ہم میاں بیوی ہو گئے. تو کیا وہ میاں بیوی ہو گئے؟ یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر چیز سرایت کر چکی ہے کہ میں تو بلکہ اپریشیٹ کروں گی کہ وقتی طور پہ یہ ڈرامہ آپ کو بولڈ ضرور لگ رہا ہے، لیکن یہ بولڈ ڈرامہ اس وقت ہوتا اگر وہ اس چیز کو گلوریفائی کرتے.
اگر وہ آپ کو اسے جسٹیفائی کر کے دکھاتے، اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ سب کچھ تو نارمل ہے، تو سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھانے والی میں ہوتی. لیکن اگر ان چیزوں کے تھرو آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا گند اور غلاظت پھیل رہی ہے اور کس طرح کے ڈائلاگز ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا شادی سے پہلے اللیجڈ ریلیشن شپ ہے، آپ اس کو زمزم سے بھی دھو دیں تو آپ کبھی اس کو پاک نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت ہی اسٹرانگ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو آپ مت کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر گھر کے اندر ہر گھر کی عورت، ہر گھر کی لڑکی جب گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ٹی وی لانچ میں، ہر ایک کے صحن میں، ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کی جھونپڑی میں یہی ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں. تو بلکہ یہ تو میں کہوں گی کہ ہمیں عمیرہ احمد کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کے ٹاپک پہ ڈرامہ بنایا تاکہ ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لے سکیں. اب وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا، میں ان کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اس ڈرامے کا نام ہے جی در نجات. یہ ایک رومانوی اور ایک روحانی ڈرامہ ہے جس سے عمیرہ احمد نے تحریر کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ اس پہ ناول بھی لکھ چکی ہیں میرے خیال سے. کہانی میں زریاب، زمل اور ابو بکر نام کے 3 کیریکٹرز ہیں جن کے ارد گرد یہ کہانی جو ہے یہ گھومتی ہے. یہ محبت، دل ٹوٹنے، عدم تحفظ، ایمان اور نجات جیسے موضوعات کو اجاگر کرتی ہے. جو زریاب اور زمل ہیں وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں جو اس ڈرامے میں دکھایا گیا، اور ان کی منگنی ہو چکی ہے، وہی منگیتر جو اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. دونوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں، لیکن زمل کو اس میں داخلہ نہیں ملتا، جبکہ زریاب کا داخلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. زریاب جو ہے وہ زمل سے بے حد وابستہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کے بغیر ہارورڈ جانے سے انکار کر دیتی ہے. لیکن زمل کی عدم تحفظ، غصہ اور زریاب کو کھو دینے کا خوف اس کے رشتے کو متاثر کرنے لگتا ہے. اس کے بعد اس کہانی کے اندر جو تیسرا کیریکٹر ہے یعنی کہ ابو بکر کا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی پرسکون، سمجھدار اور دین کو سمجھنے والا لڑکا ہوتا ہے، اور وہ ایک پراسرار اس کا ایک ماضی بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ رمیسہ کے حوالے سے جس کا تعلق بظاہر ابو بکر کی زندگی سے پہلے ہی رہا ہے. اب ابو بکر جو ہے وہ زریاب کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو زمل جو ہے وہ فوراً خود کو خطرے میں محسوس کرنے لگتا ہے. ابو بکر جو ہے وہ زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، اپنی زندگی میں مستحکم دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے زمل جو ہے وہ اسے اپنے اور اپنے مستقبل اور زریاب کے ساتھ اپنے رشتے کے اوپر سوال اٹھانے لگتا ہے. یوں کہانی جو ہے وہ 3 کرداروں کے درمیان ایک پیچیدہ جذباتی صورتحال کے ارد گرد جو ہے وہ پھنس جاتی ہے. لیکن در نجات جو ہے وہ صرف ایک روایتی لو ٹرائنگل فلم نہیں ہے یہ، یا ڈرامہ نہیں ہے یہ. اس میں دکھایا گیا ہے کہ انسان کی اپنی غلطیاں، اس کے اپنے فیصلے، اس کے پچھتاوے اور دنیاوی وابستگیاں جو ہوتی ہیں ہماری، جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں اور ہم دنیاوی طور پہ غلطیاں کرتے ہیں، اس چیز کی وجہ سے اس کی زندگی کو کیسے کیسے انسان کو وہ متاثر کرتی ہے، اس کے بارے میں اس کا بڑا خوبصورت احاطہ کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ڈرامے کے اندر اس کی عکاسی کرنے کے لیے اگر وہ گنہگار کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان پہلے گنہگار تھا اور اس نے بعد میں اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، تو پھر وہ کیریکٹرز، وہ سینز بھی آئیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی سینز جو ہیں وہ دراصل ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے، کیونکہ اس سے پہلے اتنے بولڈ کیریکٹرز لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں. اب اس کے اندر کس کیریکٹر کا کیا نام ہے اور کس نے کون سا کردار نبھایا، میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے کلیریفائی کر دوں تاکہ جب آپ یہ ڈرامہ دیکھیں یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہو سکے. درفشاں سلیم اس کے اندر بیسیکلی زریاب حبیب کے نام سے کیریکٹر پرفارم کر رہی ہیں، جبکہ زمل حسین جو ہیں وہ نمیر نواز خان پرفارم کر رہے ہیں. شہریار منور اس میں ابو بکر کا کردار ادا کر رہے ہیں. ثانیہ سعید اس میں خوش بخت کا کردار ادا کر رہی ہیں. صبا حمید جن کا اس میں بہت ہی اسٹرانگ کیریکٹر ہے، شروع میں ان پہ بڑی تنقید ہوئی کہ بال سفید کر کے بٹھا دیا، لیکن عمیرہ احمد کا ایک ڈرامہ ہو اور اس کے اندر کے مطلب اگر صبا حمید کو کوئی کردار ملا ہے تو obviously وہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی دیا گیا ہوگا. کشور جہاں اس میں ان کا نام ہے جو کہ زریاب کی دادی کا کیریکٹر پرفارم کر رہی ہیں. فاران طاہر جو کہ حبیب کا کیریکٹر کر رہے ہیں جو کہ زریاب کے والد ہیں. نوین نقوی شمسہ یعنی کہ زریاب کی والدہ، اور تارا محمود نفیسہ یعنی کہ زمل کی والدہ. دانیہ انور اس میں فریال پرفارم کر رہی ہیں، اور رمیسہ خان جو ہے وہ اس میں ہمنا. عدنان جعفر جو ہیں وہ حسین زمل کے والد، اور نادیہ افغان اور سحر ہاشمی بھی اس کاسٹ کا حصہ ہیں. درفشاں کے اوپر جو سب سے زیادہ تنقید ہوئی تھی اس میں نے انگریزی ایکسنٹ اور انگریزی ڈائلاگس کی بات تو کی ہی تھی، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو لگا کہ یہ کیریکٹر بہت ہی روڈ ہے، اممیچور ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہی دکھایا گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو اممیچور بھی ہے اور بہت روڈ بھی ہے اور دین سے دور بھی ہے، اسی لیے تو وہ گناہ کرتی ہے اور اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتی ہے، اور کیسے پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ایک پلٹا کھاتی ہے، یہی آپ کو دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر. اس کے اندر ایک اور سین ہے جس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ جناب لڑکیاں یہ ساری مل کے اپنی ڈانس پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں
اور زریاب اور زمل جو ہیں وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ جب ڈانس پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب وہاں پہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے. تو دادی جو ہے وہ بعد میں شکایت کرتی ہیں کہ اس نے قرآن پاک پڑھنے کو چھوڑ کے کہا کہ جی ہم نے ڈانس پریکٹس کرنی ہے. اس پہ بھی لوگوں نے تنقید کی کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں یہ کس طرح کا ڈرامہ بنا دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چیزیں دکھائی گئی ہیں. آج ہمارے لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں, گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کے اوپر دندناتے ہیں, پھر ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے, اور ہماری لڑکیوں کی زندگیاں اسی طرح سے خراب ہوتی ہیں. آج پاکستان میں کتنے پرسنٹ لڑکیاں ہاسٹلس میں اپنی زندگیاں خراب کر رہی ہیں, کتنے پرسنٹ لڑکیاں کالجز اور یونیورسٹیز میں پاگل بن رہی ہیں, اسکولز میں پاگل بن رہی ہیں. تو ان کے لیے ڈرامہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال جناب, یہ تھا آج کا بلاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا اب آپ کا اس ڈرامے کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہوا ہے. بلکہ یہ کتنا بھی بولڈ ڈرامہ ہے, کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے بھی یہ ڈرامہ دیکھیں, کیونکہ ہم اپنے بچوں سے جس چیز کو بار بار روکتے ہیں وہ اسی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. بلکہ اچھی بات ہے کہ ان کو کھل کے یہ چیزیں دکھائیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کس قدر بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے, اور کس طرح سے ہم نے اس ڈرامے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس میں میرے ساتھ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو, لیکن آپ لوگ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بان.